साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़-औक़ात इतना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़हन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त है, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए, घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली, और आपके एक इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था, सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिए। तो अजीज दोस्त आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी जिंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में हो, तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था।
روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دلوں میں روب آ جاتا ہے, امیر رشتہ دار کا, فلانے کا, پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی, وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی, کہتی ادھر کھڑے ہونا, میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی, تلوار لے آتی, اور وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے بھی نہیں, اتنا ڈر گئے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے, تلوار لے کے آئی ہے, اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلے باہر, نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے, وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں, تعلیم حاصل کریں, جدوجہد کریں, مشقت کریں, اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے, تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں, انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان کو باتیں کر لینے دیں, ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے, ہمت ہے, ایک بات. اور دوسری بات دانائی, حکمت. کہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی, اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں, شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے, کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں, آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے, ہر بندہ تجزیہ نگار ہے, ہر بندہ سیاستدان ہے, ہر بندہ ہی مفتی ہے, ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے, ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں, کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے. میرے عزیز, ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا, دانائی کے 10 حصے کیے جائیں, تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے, اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے. دانا تھے, معاملہ فہم تھے. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے, تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے, اذان ہو گئی, حضرت علی نے جماعت کرانی. ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں, میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو, بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو. آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے, پھر باہر کی دنیا تو اور ہے. تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے, تھوڑا باہر بھی آئیں, دیگر معاملات بھی دیکھیں. ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے, لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے, ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے, سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں. اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے, مسلح پہ بڑھ رہے ہیں, جماعت کھڑی کرنی ہے, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے, آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, اور گائے جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں, فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی, تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا, یہاں ٹائم نہیں, نماز کا وقت ہے. بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں, اور جن کے باہر ہیں وہ
جا جا کے حساب کرنا، آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شعر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، غریب ذرا توجہ کرے، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ قبول گئے۔ کر لیا اور اسلام قبول منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ مسجد نبی میں بھی وی آئی پی، تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے۔ اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جون لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب تم انصاف ہونے کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، جب تم چودھری کے کہنے پر ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، ڈٹنا سیکھو، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، کہت ہے فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والوں، میں یتیم ہوں۔ کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے۔ کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا، صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے یوں لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن کو کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا تینوں دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسندیدہ۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر قلیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے۔ سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے،
تو وہ ذرا اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ میری غلطی نہیں ہے کہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اس طرح کے اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، ان تقاضوں کو سمجھ میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امام الاولیاء، سید الاصفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، دیکھیں نا 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ میں اور آپ وہ تیار 5 نہیں، تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا ہے نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی جری انسان اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے صلی سخی اللہ ہوں۔ تعالی علیہ وسلم نے اگر فرمایا یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے، چیف جسٹس بنایا یہ اپنے ہاتھوں سے صحابت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زرہ عنہ گم ہو گئی، کافی دیر گزر گئی تو ایک کے گھر کے اندر نا یہودی کے بعد 5000 وہ زرہ دینار آپ کو آئے، نظر آئی، حضرت علی نے ڈائریکٹ مسجد میں تھے آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار فرماتے میں نے کہا بجے قانونی 5 رستہ۔ دینار کی گھر میں ضرورت قاضی تھی، صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی مالا کے والے پاس سخی نہیں میری ہوندے، زرہ ہے اور وہ چوری ہو تے گئی تھی، سخی گر گئی نہ تھی، کل گم مال گئی، نہیں مجھے ہوندا، دلائی جائے۔ ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا بجی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، اس نے کہا جی میرے پاس یہ ہے تو گھر میری کے ہے۔ لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے، یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ درست تو ہے حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، بندہ لے کے آئے جو اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا، بڑے پیارے تھے۔ انصاف کا لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں، پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب حد ہو گئی نا میں نے قاضی صاحب کا تو حضرت انصاف اسامہ دیکھا بن اور زید جناب فرمانے علی کا لگے انصاف جاؤ کے کوئی لیے حسین کھڑا ہونے ابن علی دیکھا۔ کو خبر تو میں کرو، مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان سے میں نے کہو کہا میں نا علی جب غلام تیری یہ ہوں آپ شان کے ہے تو نانا محمد عربی کا کیا مقام ہوگا۔ اور مقروض میں نے دنیا کلمہ سے پڑھنا چلا شروع گیا کر تو کیا دیا، بنے لیکن نا گا۔ تقاضا پورا کیا ہے امام حضرت حسین علی کو نے۔ خبر ملی تو وہ کہنے دوڑے لگا، آئے، علی تیرے لاجپال انصاف کے اس رنگ پیر نے کو نہیں نا کہتے جملہ یاد جو رکھنا، تگڑا کہنے لگا نذرانہ لے یہودی کے علی تو تیرے ماتھا چوم لے، انصاف کے اس رنگ لاجپال نے تو اس کو میرے کہتے دل سے کفر ہیں کہ کی جب میل دور ضرورت کر پڑے تو وہ سر پہ موجود تیرے ہو۔ عدل نے میرا کفر حضرت توڑ دیا سیدنا ہے، امام کفر۔ حسین حضرت سیدنا تشریف علی لائے المرتضیٰ شیر خدا تو رضی جناب اللہ اسامہ تعالیٰ بن زید فرماتے رو بدر پڑے، کے لیے جب جا رہے تھے تو کہنے سواری لگے ایک تھی، حضور سوار میں نے نا تین غلامی تھے، کی ہے آپ کے نانا کی، ایک سواری اور سوار تین اور اس غلامی پہ فرماتے نبی ناز ہے، پاک اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 فرمایا دینار تین کا اکٹھے قرضہ نہ لے بیٹھنا، کے دنیا سے جاؤں گا دو بیٹھے سواریوں کو تو میری تکلیف قبر ہوتی پہ ہے، بوجھ رہے گا۔ قربان جاؤں۔ امام کیسا حسین رسول خادم دیا کو بھی ہے کہہ کہ سکتے جانوروں تھے کے جاؤ حقوق گھر کا بھی پیسے خیال پڑے ہیں لے آؤ، صلی اللہ امام حسین خود علیہ گئے، وسلم۔ فرمایا دو چادر بیٹھے، روڑ کے تو اس حضرت کی علی کہتے ہیں اوٹ پہلے میں میں اور بکل نبی میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، 60,000 اور دینار تیسرے چھپا ہمارے کے ساتھ لائے ابو دردار رضی اللہ اور تعالیٰ جناب عنہ۔ اسامہ بن زید کے فرماتے ہیں جا سامنے رہے تھے رکھ کے بدر کے کہنے لگے پہلے اسامہ میں
اور हुजूर बैठे यार फिर पैसे नबी पाक रात और को अबू ही दरदा आए थे, बैठे। मैं सोच रहा था मुझे तो फरमाते जरूरत फिर नहीं, नंबर अल्लाह लग ने गया किसका मेरा और अबू नसीब दरदा। मेरे घर में भेज दिया। और मुस्तफा ने घोड़े मुझे की तो लगाम हाजत ही थामी। नहीं थी, अब पता चला हजरत अबू पैसे दरदा तेरे तड़प थे। उठे, कहने लगे, अल्लाह अली, ने हुसैन न की ड्यूटी तबीयत लगाई है मानती कि है, जा न जाके आदम दे मानता है, आ। न इश्क मानता हजरत है। उसामा बिन तो जैद इस तरह रो का पड़े, मैं तो छोटा हूँ। फरमाने लगे अल्लाह आपको आप कहिए बेहतरीन रसूल सिला पाक अता फरमाए। आप हर इमाम लिहाज से बड़े हैं। बड़ा ही आप प्यार अर्ज करते कीजिए कि थे। हुजूर ना आदम मानता है, ना घोड़े पे इश्क जा रहे मानता है, थे, ना प्यार कुछ मानता फकीर है, गरीब ना लोग बैठकर तकाज़ा रोटी है। खा रहे थे, मेहरबानी करे खा आ खा जाए। रहे थे सड़क के किनारे। अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे, महबूबा तो इमाम ज़ैनुल ठीक है, आबिदीन बारी फरमाते आपकी हैं कि पैदल जब इमाम चलने की है, हुसैन पर गुजरे तो मेहरबानी उन्होंने करें। आवाज दी, अदब, हुजूर दिल प्यार करता है और हमारे मोहब्बत साथ बैठ के मजबूर कर रोटी रही है। खाएं। तो हुजूर ने फरमाया, अली चुप कर, कायनात के मैं अदल नहीं मालिक करूंगा को तो लोग अदल मुख्तार के सीखेंगे नवासे, कैसे? अगर मैं अदल नहीं और करूंगा तो कौन दुनिया सीखेगी के कैसे? मुझे अदल करने दे, सबसे बड़े इंसाफ करने शहजादे दे। फरमाया चलने घोड़े दे से मुझे, उतरे और पैदल कुछ गरीबों नहीं के होता। साथ सड़क पे बैठ गए, काज़ाए अदल जब तक पूरा रोटी नहीं खाने होता, लगे आप यकीन करें। और देर तक खाते रहे। मेरे और जब साका फारिग कहते हो थे, गए मैं तो अदालत फरमाने को लगे अदालत नहीं खाने कहता, की कचहरी जरूरत भी कहता। नहीं थी, इसलिए हाजत कि भी नहीं अदालत वो होती थी, है पर जहाँ तुमने अदल होता है। आवाज दी तो दिल रखने को बैठ यहाँ गया तो था। हाल ये है, अगर बताइए, इजाजत वकील दे को तो नहीं चला पता होता जाऊं। कि जो मेरे पास ये आया ये मिजाज गलत था, आदमी है। ये तबीयत वो उसकी महनत करता है कि आपके नहीं? एक भाई हैं उसके छोटे, साथ हजरत चलता है कि मोहम्मद बिन नहीं? हनफिया नाम है। झूठ के साथ आखिर हजरत तक लड़ता मौला है कि अली नहीं शेर लड़ता? खुदा रदी अल्लाह जो गवाह तआला बन अन्हु के की जा रहे दूसरी होते हैं, बीवी उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की एक दिन खबर देने हजरत जा इमाम रहे हैं। हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी फिर बात क्या में ना सारा इख्तिलाफ जुर्म राय हो उनसे कर गया, तो रही है? इमाम अली मकाम नाराज मुआशरा हो भी गए, तो अपनी फरमाया आज के तरतीब बाद तेरे बदले घर ना। नहीं आऊंगा। लोग भी तो अपना रंग बदले ना, शादी के फिर रुमाल लोग भी उठाया, तो चले तबीयत बदले ना। लोगों ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुसैन तो नाराज हो गए, कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे भाई तुम्हारा है कि मेरा? मिजाज समझो, तबीयत समझो, इस्लाम की। जी भाई तो आपके हैं, फरमाया अगर कहो तो चंद मिनटों में हुसैन वापस आए। हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। हजराम नाराजगी हो गई है, फरमाया नाराजगी हुई है पर मैं उसके दिल की नरमी को तो जानता हूँ, कोई मकाम ऐसा नहीं, उसके मिजाज के अंदर जो मोहब्बत है उससे तो अभी आए। जनाब वो कैसे फरमाने लगे, देखना जरा। समझा तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला किया। तो इमाम हुसैन ने खत लिखा, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने रुका लिखा, कहने लगे हुसैन मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो ये है कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लाल, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे भाईजान आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाए। फरमाने लगे दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूं, लेकिन फिर बड़े भाई को कुछ तो करूंगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है। अब खत मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आया, फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई के घर जा रहे हैं। कहा आप तो नाराज थे, फरमाया था नाराज पर है तो मेरा भाई। हो गई बात खत्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सूरत, लहजे में गुदार। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबवी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। कोई प्यार नहीं, जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहाँ माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था, लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज, लफ्जों में रानाई, और कई बातें पूछते तो अली के साहबजादे एक का जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म व फजल बड़ा कमाल था। एक दफा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म व फजल बता रहा हूं, इल्म व फजल ये किसी और से तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। किसको हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म व फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा
پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ جائز پیسے ہوں تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، نیا کرتا پہن لو، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق تھی، امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے فرماتی عمر فاروق کہ میدان کربلا میں امیر المومنین چلے گئے، جب 9 محرم کے ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو۔ تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دو، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ عورت کو کہتا جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، اس کو کہتا یہ کام کرے، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی تو ایک رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، ابا جی ایک رات کی مہلت۔ کہ اس کا خاوند تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، جب دنیا سے جائے گی میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈال ذرا توجہ کریں، بخشی آ گئے، رسان کے بخشی بادشاہ جنہوں نے نے حضرت امیر حمزہ کو اسلام شہید قبول کیا۔ کر لیا، اور اسلام قبول کرتے وہ آئے کتنا غم دیا حج نبی کرنے، پاک، حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کتنے آنسو بہائے رسول کریم۔ حاج تو جناب خانہ بخشی کعبہ میں نے بھی پیغام VIP بھیجا پروٹوکول کہ ملتا ہے۔ آج تو مسجد نبی میں بھی VIP میں پروٹوکول نے اتنے ہے۔ عظیم یہاں کے آدمی بھی کو شہید کیا ہے، یہاں میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی، دیکھتے صحیح تجھ کھڑا کہاں ہے؟ یہاں میں بھی سچے دل سے پولیس آ والوں جاؤں نے تو بازو قبول پکڑے کر سوچو لیا تو جاؤں صحیح، گا۔ یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ یہ میرے محبوب کا انداز ہے طواف بشارت کعبہ ہو دینے رہا ہے۔ کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب اور رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے۔ غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ دو آ لوگ گیا۔ بیٹھے تھے نا جب پیر آیا تو اس نے حرم پلٹ کے غریب مکہ کے منہ میں، پہ تھپڑ مارا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تھپڑ مارا تو اس غریب نے میرے اوپر سیدنا فاروق بدر اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر میں جو قتل ہو گئے کفار ان کا ذکر چل رہا تھا تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، غریبوں تم سے شکوہ ہے، جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، غریبوں تم سے پکڑا شکوہ کدھر آئے ہے، ہو؟ کہنے لگا تم میں تو انصاف بدر کے ہونے نہیں قیدیوں کے دیتے، بارے میں بات کرنے آیا، غریبوں فرمایا تم تھوڑی تلوار لے تھوڑی کے، بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو، تمہاری زیادتی ہے، تلوار لے کے تم نے ظلم چل پروان تجھے چڑھایا ہے۔ حضور کے پاس لے جب کے تم جاتا ہوں، چودھری کے کہنے نبی پر کریم احمد کی کے بارگاہ کہنے میں پہ لے گئے راضی تو ہو حضور جاتے ہو، فرمانے تم لگے انصاف کیسے ہونے آئے نہیں ہو؟ دیتے، ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو، جب اسے کیسے کہا آنا راضی ہو ہوا؟ جا تو وہ کہنے غریب لگے کہنے جی لگا میں میں تو راضی بدر ہو کے جاؤں جو اور کل تو قیدی کسی آپ اور کے کو بھی پاس ہیں ان تھپڑ کی مارے۔ بات کرنے آیا تھا، تو حضور فرمایا فرمانے جتنی لگے تیرے چل پاس پھر دولت باقی ہے کی لا میں کے سناؤں۔ قدموں میں رکھ، ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے خیال نہیں کرتے آیا کہ ہم نے مسلمان محمد عربی ایک کا چہرہ وقت دیکھا ہوا پہچان ہے۔ جاتے ہیں، اب محمد میری نگاہوں آدمی میں کے دل کی دستہ باتیں نہیں جان کوئی، جاتے ہیں، اس لیے کہ صلی جیسے میرے اللہ تعالی محبوب علیہ ہے وسلم۔ فرمایا میں ویسا سناؤں؟ تم اثر حضور لینا کیا؟ چھوڑ دو، تم اثر بنا فرمایا لیتے ہو، تم ہاں اور فلاں تمہارے بن اوپر فلاں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں، فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا، اور تم نے یہ کہا تھا نا
کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، جا کے عیسائی ہو گیا. وہ تو بحال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، ہم عدل ہونے نہیں دیتے. میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. تقاضا نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ مزاج ہی نہیں، لیکن شرط وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا. لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوچتے ہیں. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. بہتر جانتا ہے. حضرت اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. مسجد میں داخل ہوئے، یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا. لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں تو حضور نے فرمایا جا، میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بنا معاف کرتے. اور کہنے لگے اللہ کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے. انصاف کا رنگ تو دے، میرا رب بھی ایسے یہاں کسی وہ کی گنواتا تو نہیں نا. یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی. تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے. یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتا تے سارا ہے نا سردار نے کی تھی، وہ ڈرے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ رہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں. کچھ گلنا اجنیاں نے قرآن پاک اجنیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، کوئی کام اجائے نے. کچھ گلنا اجنیاں نے کیوں تے دل کر دے صفحہ بند ہو جانا ہے تے معافی ہو جانا نہیں. ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا. اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں. تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں. پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں. یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو پاپ کی طرح بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں. کریم یہ بات کر رہے ہیں اور سیابر ہو رہے ہیں. میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے. رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے. اگر اللہ معاف نہ کرے قانونی رستہ قاضی صاحب کی عدالت میں تو جتنے جرم یہودی کے پاس ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے. گر گئی تھی، گم گئی تھی، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے. جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف. پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے. اگرچہ وہ امیر المومنین ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے. کہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں.
یہ تو چھوڑ اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں. مخلوق تو اس طرح کی نوکر کو بات آقاؤں ڈھونڈ کے کے حق میں لاتی ہے بولتے کہ ہی ہیں. انسان جائیں کوئی پریشان غیر ہو جاتا جانبدار ہے بندہ کہ یار لے کے آئے میں جو یہ گواہی کر دے. سکتا تھا میں نے حضرت علی کیا نہیں. خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس جو میں نے ایسا کوئی کیا نہیں گواہ وہ تو نے میرے قاضی کھاتے صاحب کہنے ڈال لگے دیا. چلیں پھر آپ یہودی کو ایسے راضی لوگ کریں. آپ سامنے نے کیوں کھڑے بلا ہو گئے وجہ فتح کسی مکہ کے دن راضی کرے کہ انصاف جن کا کے تقاضا ہے. چہروں سے ان حضرت کی علی قریب زیادتیاں کہنے لگے عیاں بھیا ہو ناراض نہ ہونا, ان کے میرا تو ظلم ویری ہے, چھلک رہے تھے چہروں ناراض سے. نہ ہونا, میں نے غلط حضور کے مقدمہ نہیں سامنے کیا. کھڑے ہیں, علیحدہ کانٹے بات بچھانے ہے کہ والے میرے بھی, پاس گواہ نہیں, روڑے مارنے تو میں والے کوئی بھی, بے انصافی گلے نہیں میں کر سکتا. رسیاں تو میرے ڈال ساتھ سارے چل, کھڑے. تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا حضور ہوں نے فرمایا بتاؤ تاکہ تمہارے تو ساتھ راضی کیا ہو جائے. سلوک کروں. وہ انہوں نے یہودی کہا کہنے لگا میں نے آپ قاضی کریم ہیں. صاحب کا انصاف تو دیکھا حضور نے پتہ کیا اور کہا, جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا قرآن ہونے پاک دیکھا. میں ایک سورہ تو میں یوسف مولا ہے. علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب کچھ تیری لوگوں یہ کو شان لفظ ہے تو قصہ محمد بھی بڑا عربی کا برا کیا لگتا ہے, تو مقام اللہ فرماتے ہیں میں نے نحن کلمہ پڑھنا نقص شروع کر دیا. دیکھیں نا علیک تقاضا پورا احسن کیا ہے حضرت القصص. علی نے. تو وہ کہنے لگا محبوب علی ہم آپ کو ایک تیرے سونا قصہ انصاف کے سنانے رنگ نے لگے. نا, اس جملہ کو یاد اللہ نے رکھنا, قصہ کہنے لگا کہا, یہودی سونا علی قصہ. تیرے انصاف کے اس رنگ نے سورہ یوسف. میرے دل سے کفر کی میل تو دور کر سورہ یوسف کیا ہے بھلا, تیرے ذرا عدل نے میرا انداز دیکھیے کفر توڑ سورہ دیا, یوسف کا. کفر. پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو پھر سواری اسی ایک جناب تھی, سوار یوسف تین کے تین منہ تھے. پہ تماچے ہیں. ایک سواری اور سوار پھر وہی تین تھی. جناب یوسف فرماتے کنویں ہیں میں نبی ہیں, پاک پھر صلی اللہ کنویں علیہ سے وسلم بچ گئے. تین تین کنویں میں کٹھے گرا نہ بھی بیٹھو. بندہ کبھی بچتا ہے, بچ دو گئے. بیٹھے سواریوں کو اللہ کی تکلیف شان ہو ہوتی تو ہے, بچ جاتا ہے, بچ قربان گئے. جاؤں. فرماتے ہیں کیسا میں نے رسول سمجھا دیا ہے بچ جو گیا, جب جانوروں کے بچ حقوق گیا کا بھی خیال تو بڑی فرماتا ہے تکلیف ہوئی. صلی اللہ علیہ بھائیوں نے وسلم. کہا ہمارا فرمایا غلام دو ہے, دو ہم نے بیٹھے. بیچنا ہے. حضرت علی کہتے سگے ہیں بھائیوں نے پہلے بیچا, میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے. باپ کی طرف سے اور سگے تھے تیسرے بیچا. ہمارے ساتھ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بکا, اب فرماتے ہیں بڑا جا رہے تھے پریشان بدر کے تھا لیے. کہ پہلے یار میں اور یار حضور کبھی بیٹھے, آپ غور پھر کریں نبی نا پاک کسی اور کا ابو ریٹ دردار لگ جائے. فرماتے فرماتے ہیں ہیں آپ بڑا نمبر لگ گیا پریشان میرا تھا, اور ابو دردار کا. اور جب میں مصطفیٰ نے مصر گھوڑے کی میں لگام گیا تو تھامی. میں کونے میں کھڑا حضرت ہوں اور ابو لوگ دردار مجھے تڑپ خرید اٹھے, رہے کہنے ہیں. لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے نہ محبت آدم میں یہ مانتا ہے نہ قصہ عشق سنانا مانتا تو ہے. آسان ہے کہ بی تو اس بی طرح اٹی کا لے میں کے تو آ گئی چھوٹا تھی, ہوں. پر جو بیکرا ہے اس کا بھی آپ تو کہیے حال دیکھو رسول نا پاک کیا سے. ہے. آپ ہر اس کا لحاظ سے ریٹ بڑے, لگ رہا آپ عرض ہے. کیجئے کہ یہ بھی حضور تو نہ بڑی. آدم مانتا ہے اور نہ جناب عشق یوسف مانتا ہے کہتے نہ ہیں پھر پیار عزیز مانتا مصر نے ہے خرید نہ لیا تقاضا تو ہے. بادشاہ کے گھر مہربانی گیا تو کرے کچھ آ سکھ جائے. کا سانس آیا. حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض یہ کرنے حضرت لگے یوسف محبوبہ ہیں, ٹھیک ہے باری آپ کی یہ پیدل چلنے لاڈلے کی ہے پر ہیں. مہربانی کریں, ادب پیار اور محبت فرماتے ہیں مجبور سکھ کر کا رہی ہے. تو سانس حضور نے لیا فرمایا ہی علی تھا چپ کہ کر, جناب میں عدل زلیخا نہیں نے کروں گا تو الزام لوگ ادب لگایا. سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور قوم وہ سیکھے گی غلطی کیسے؟ معاذ مجھے عدل اللہ جس کرنے کا دے, انصاف تصور بھی کرنے دے. نہیں, اس کی فرمایا چلنے دے, پاداش مجھے میں پیدل کچھ سالوں نہیں ہوتا. جیل کاٹا. تقاضا ہے عدل لیکن جب تک خدا پورا کی نہیں حکمت ہوتا. ہے نا, آپ یقین کریں اللہ کا کرم ہے نا, میرے صاحب کہا جس کرتے تھے ملک میں کے وہ عدالت کو قیدی تھے عدالت رب نہیں نے کہتا, اسی کچہری ملک کا کہتا ہوں. حکمران بھی بنا دیا. اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے یہ جو اللہ عادل کی ہوتا ہے. حکمت ہے نا, تقاضے ہیں یہاں نا. تو حال یہ ہے, صبح بتائیے کے وکیل کو تخت نہیں پتا نشین ہوتا کہ جو میرے شام کے پاس آیا مجرم یہ غلط ٹھہرے, آدمی ہے. ہم نے پل بھر اس میں کی محنت نصیبوں کرتا ہے کو کہ نہیں, بدلتے دیکھا. اس کے ساتھ وہ چلتا ہے کہ جو نہیں, چاہے جب چاہے جھوٹ کر کے دے. ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ تو جو گواہ بن کے جب جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم وہی جھوٹے کی بھائی گواہی دینے جا رہے مجبور ہیں. ہو کر سوالی بن کر تو پھر سامنے کیا آئے سارا ہیں, ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ پتہ کیا ہوتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے, پتہ جنا ادو کی آکھیا سا جی, پتہ جنا ادو کی کیتا سا جی, پھر پتہ جنا تسی یہ بھی آندے سو. یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف. عدل کا بول بالا ہر مقام اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, کس طرح معافی دینی چاہیے؟ عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں, فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف, جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا. پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا. آخر تک وہ آئے تھے, آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان تو کیا مسلمان ہو گئے ہیں؟ میں سب کو معاف کرتا ہوں, جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ گئے اسے بھی معاف کر دوں گا. ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا, اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں, اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی
معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں، اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، اور وہی سیاسی صلح نہ کریں، معافی دیں تو پھر واقعہ دل سے۔ عید کی نماز اسلامی تعلیمات کے اندر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے ننگے پیر آ گئے لوگ کیا کہیں گے، اور ایک حقوق العباد ہے۔
उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर हुकूकुल्लाह के भी सिरदार बड़ी में तो जरूरी कोई हैं। बाज लोग हुकूकुल पैर ही इबाद की नंगे बात हैं, क्या करते होगा? करते छोड़ो इस हुकूकुल्लाह का मामला कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, इंतहाई दौलत से, सादा कोई कर चक्कर देते नहीं। हैं, वो भी बड़े हज़रत जरूरी सैयदना हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला यानी अन्हु को क्यों सहाबा बंदा ने फारिग खड़े बैठा होकर है और कहा, बैठे ये बैठे उम्मत उसने के बिला वजह बेदार क्यों होने के नमाज तरीके छोड़ जो अर्ज़ दी? कर रहा हूं। कहा जनाब उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया? जिस तरह हर शहाबी ढेर का सारे हिस्सा है, जवानों आपका को भी मैं हिस्सा है, देखता नया हूँ कुर्ता कोई डालने खास आप काम शरीफ नहीं के। है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं उमर से बात करते। कौन करेगा? तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही? कौन बात करेगा? कुरान मजीद ने कहा कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू रुकू करने वालों के साथ अली की करो। बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार बिला करते हैं, उनसे बात वजह करते हैं। लोग ज़कात के मामले में हीलो हुज्जत से क्यों काम लेते हैं? हज़रत अली को जब ज़कात जरूरी है तो उसे अदा करना मेहरबानी चाहिए। फरमाएं, हज़रत उमर से कहे, नहीं इसी कुर्ते तरह के बहुत लिए आप सारे उमर लोग उमर मेरी हैं बड़ी जो कदर माली करते हैं। वुसअत के बावजूद हज के लिए हाजिरी नहीं देते, तो उन्हें ये जाना वाला चाहिए। काम नहीं मैं उमर से कहता हूं। हुकूकुल्लाह का जो मामला है उसमें भी कोई कमजोरी दिखाने की, मसलन मैं कहता हूँ कि मजबूरी क्या थी? सहरी के लिए रमजान शरीफ में जिन लोगों को उठना होता है वो उठते हैं कि नहीं उठते? तो इसी तरह रूटीन में भी अगर हम नमाज की तरफ तवज्जो करें, एक बड़ा तबका है जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। हुकूकुल्लाह का मामला मैं देखता हूँ कि हम टाइम निकाल के दोस्तों के पास जाते हैं, वक्त निकाल के अपने माँ बाप को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। क्यों टाइम नहीं निकलता नफल पढ़ने के लिए? देर तो नहीं कर रहा है आप। हमें अपनी जरूरत की चीजें सीखनी पड़ती है, तो क्यों टाइम नहीं हमारे पास तिलावत कलाम पाक के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हाजिरी का ज़ौक़ बनाए। जायज पैसे हो तो दूसरा मामला होता है हुकूकुल इबाद का। अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है। ये शरीयत इस्लामिया में इंतहाई नाजुक मसला है। अर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, तो मना नहीं। इंसान मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोगों से वक्त गुजारता है, उठता बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हुकूक उसके जिम्मा ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक ज्यादा हैं, निस्बतन चचा के मामू के हुकूक उससे कम हैं, निस्बतन असातिज़ा के मशाइख के हुकूक उस दर्जे के नहीं जिस दर्जे के माँ बाप के हुकूक हैं। हमारे यहाँ बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक उससे कम होते हैं। लेकिन बहरहाल एक दूसरे का हक हमारे जिम्मे आता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक तकसीम बनाई है कि किसी को फैक्ट्री का मालिक बना दिया है, किसी को मजदूर बना दिया है, किसी को इदारे का प्रिंसिपल बना दिया है, किसी को उस्ताद बना दिया है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे मैनेजर बनाया है और किसी को उसी इदारे में चौकीदार बनाया। ये तकसीम हो गई। जलवे नजर आते हैं। अब उसमें नज़ाकत पैदा हो जाती है कि जो मालिक है उसने ज्यादा ख्याल रखना है मजदूर का, अपने वर्कर का, अपने मुलाजिम का, चौकीदार का, उसने ज्यादा ख्याल रखना है। होता यह है कि हम जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतने ज्यादा आराम पसंद होते जाते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हक तो सिर्फ मुलाजिम का है कि वो हमारा ख्याल रखे, हक तो सिर्फ मुरीद का है वो पीर साहब के लिए हर तरह का अदब बजा लाए, हक तो सिर्फ शागिर्द का है। हालांकि जो आदमी जितना बड़ा जाता है उसकी नजर उतनी ज्यादा वसी होनी चाहिए और उसको ज्यादा